अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला तज़किरा सूफ़िया नक्शबंद जारी है और हम कई सिलसिले मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन की सीरत पर कर चुके हैं। पिछले पार्ट 1 सिलसिले में आखिरी जो सिलसिला हमने किया है वो था ज़िक्र खैर हज़रत शेख अबू याकूब यूसुफ़ बिन अय्यूब हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। ये वो अज़ीम बुज़ुर्ग हैं कि जिनसे हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी एक हसीन मुलाकात हुई और आपने यानी हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत अबू याकूब यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह का ज़िक्र खैर किया है। तो पिछले सिलसिले में हमने यहाँ तक ये सिलसिला इख्तिताम पजीर किया था। आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी बुज़ुर्ग के ज़िक्र खैर को आगे बढ़ाते हैं कि हज़रत अबू याकूब यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने अजीम बुज़ुर्ग थे कि आपकी ज़ात से तसर्रुफ़ व करामात और ख़र्क़ आदात उमूर भी ज़हूर पज़ीर हुए हैं। यानी करामात जो आपकी हैं उनके बारे में जो बंदगान खुदा के लिए इबरत व नसीहत का सामान है और बारगाह एज़दी में आपकी मकबूलियत की दलील है। और ज़ेल में चंद में आपके ऐसी करामात जो हैं हज़रत से जो ज़हूर पज़ीर हुई इंशाअल्लाह आपके गोश गुज़ार करता हूँ। वाक़ियात के रावियों का बयान है कि एक दिन वाज़ व नसीहत की महफ़िल सजी थी और आप लोगों से ख़िताब फरमा रहे थे। फ़रमुदात इलाहिया और तालीमात नबविया के हसीन रमूज़ का निकात से उनके दिलों को आश्कार कर रहे थे। मजमा इस कदर भरा हुआ था कि तिल रखने की भी जगह न थी। वाज़ की सहर बयानी और सोज़ो गदाज का आलम यह था कि अकीदतमंदों की आंखें अश्कबार थीं। आप इतना खूबसूरत और हसीन कलाम फरमा रहे थे कि इस मजलिस में 2 फ़क़िया और आलिम भी मौजूद थे। यकायक उन्होंने ज़बान तान दराज करते हुए आपसे कहा, यानी बदतमीज़ी की, गुस्ताखी की, बेअदबी की हज़रत की शान में, और कहा कि चुप हो जाओ कि तुम तो एक बिद्दती हो। यानी हज़रत की शान में बड़े मजमे के अंदर दिल आज़ारी करते हुए अपने आप को ज़्यादा आलिम और फ़कीह समझते हुए हज़रत की शान में गुस्ताखी की, तो कि आप चुप हो जाओ और आप तो बिद्दती हो। तो माज़अल्लाह ये बेअदबी की तो हज़रत की ज़ुबान नाज़ से ये अल्फाज निकले कि तुम चुप रहो ज़िंदा ना रहो। आपके ये अल्फाज निकलने थे, दुनिया गवाह है, शाहिद है, भरा मजमुआ था, तिल रखने की जगह ना थी। ये मंजर सब ने देखा कि आपका इतना फरमाना था कि उनके जलवाए इल्म का सारा गुरूर टूट कर पाश हो गया और हयात ने उन पर अलविदाई नज़र डाली, मौत ने उनका इस्तकबाल किया और ज़िंदगी की आखिरी सांसें खींचते हुए वो दोनों वहीं मर गए। अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में जब भी जाएं तो अपने दिलों को, अपने कुलूब को संभाल कर बैठें। शेख ज़ैनुद्दीन मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ मनादी का बयान है कि आपकी सोहबत में बैठने वालों में एक शख्स का अचानक इंतकाल हो गया। लोग शिद्दत दर्द व कर्ब से बेचैन व मुस्तरब हो गए। वो फ़ग़ा का समा बंद गया। जज़ा व फ़ज़ा करते हुए उनकी हालत खड़े इतनी गैर हो गई कि जब शेख ने उनकी इस्तराबी कैफियत देखी तो मैयत के पास जाकर इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। खुदा की बारगाह में शान महबूबियत व मकबूलियत देखिए कि मुर्दा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। ये ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है कि अगर कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है तो यही तो अक्ल को आजिज़ कर देती है। ये करामत थी हज़रत की। और इस तरह के कई बुजुर्गान दीन आपने देखा होगा कुरान करीम के अंदर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदों में फूंक मारते तो वो ज़िंदा होकर हवा में उड़ जाते। ये कुरान से भी साबित है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अम्बिया को और अम्बिया के फ़ज़ल और करम और उनकी नज़र इनायत से उनके मुक़र्रबीन जो बंदे होते, बंदगान ख़ास होते हैं, बंदगान क़ुर्ब इलाही जिनको होता है, तो वो मकाम विलायत के ये दर्जे पा लेते हैं। तो फिर उनकी ज़ुबान गोया के अल्लाह के लफ्ज़ बन जाते हैं और उनके अल्लाह की ज़ात की सिफ़ात की मज़र बन जाती है। तो फिर उनकी ज़बान से जो अल्फाज निकले गोया के रब उसे अपनी बारगाह में मकबूलियत देता है। तो आपने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो गया और वो ज़िंदा हो गया।
کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والوں میں ایک شخص آپ سے الگ ہو گیا اور آپ کے بارے میں افواہوں کا بازار گرم کر دیا اور ایسی ایسی الزام تراشیاں حضرت کی شان میں کی جس سے حضرت منزہ و پاک تھے، مبرہ تھے، ان کی ذات میں ایسا کوئی عیب نہ تھا. لیکن ایسے دغاباز اور بے وفا قسم کے محفل کے دوست ہوتے ہیں، جب وہ دغا پر آ جائیں، بے وفائی پر آ جائیں اور محفل سے علیحدگی اختیار کر دیں تو پھر وہ ایسی ایسی من گڑت باتیں گھڑتے ہیں کہ معاشرہ پھر وہ یقین بھی کر لیتا ہے کہ یہ اس کی صحبت میں رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو. حضرت کی شان میں کسی نے جب اس نے بدتمیزیاں کی لوگوں کے سامنے تو حضرت کو کسی نے خبر دی تو حضرت ابو یعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان ناز سے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے زندگیوں میں دیکھو گے کہ یہ قتل کر دیا جائے گا. اور یقین مانیے کہ بس با خدا درویش کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا اور آپ کی وفات کے بعد وہ شخص سرخس کے قریب وہ جوار میں قرب و جواہر میں قتل کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ ہمدان کے ایک نوجوان کو فرنگی قیدی بنا کر لے گئے. اس کی ماں روتی بلکتی امیدوں کے سہارے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سوز و کرب سے لبریز بھرائی آواز میں اپنی فریاد پیش کرنے لگی، حضور میرے چمنستان کے مہکتے ہوئے پھول کو فرنگی یعنی انگریز نے اپنی مٹھی میں بند کر رکھا ہے، وہ میری امیدوں کا چراغ ہے. اب ایک ماں ہے، بے چین ہو گئی ہے کہ اس کا جو ایک ہی لخت جگر تھا وہ فرنگیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا. حضرت کی بارگاہ میں آئی، رو رہی ہے، بلک رہی ہے، قدموں میں گر گئی، کوئی صبر نہیں ہو رہا. اتنی بے چینی بے قراری تھی کہ اس کے بغیر میری زندگی بے کیف اور بے رونق ہو کر رہ گئی. برائے کرم کچھ کیجیے. آپ نے فرمایا اطمینان رکھ اور صبر کر. لیکن اس عورت نے کہا غم کی چوٹ ضبط نہیں ہو رہی. شدت اضطراب سے صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا حضرت، آپ دعا فرما دیں، آپ کچھ کرم کر دیں، بس آپ کچھ کریں. اس عورت کو یقین تھا کہ حضرت اتنے ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں کہ یہ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل سے. اب کیا تھا؟ کرم کا دروازہ کھلا، آپ دونوں ہاتھ اوپر آپ کے اٹھ گئے اور آپ نے یوں دعا کی، اللہم فکا اسرہ وعجل فرجہ، اے اللہ اس کی بیڑی توڑ دے اور اس کا غم جلد دور فرما. پھر آپ نے اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا جا، گھر میں تمہارا لڑکا تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس مجدہ جاں افزا کو سنتے ہی اس کی آنکھیں فرتے مسرت سے چمک اٹھیں اور ایک خوشگوار امید کے سہارے وہ گھر لوٹ گئیں. اور جو ہی گھر پہنچی کیا دیکھتی ہیں کہ لڑکا دروازے پر منتظر کھڑا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ کیسی کیسی کرامات اولیاء سے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. یہ منظر دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. فرط محبت میں آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور لڑکے سے کیفیت دریافت کی تو لڑکے نے سارا ماجرا اپنی والدہ محترمہ کو سنا دیا. لڑکے نے عرض کی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں جب سارا واقعہ بتایا اس طرح سے کہ امی جان میں ابھی قسطنطنیہ میں تھا، میرے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، چاروں طرف پہرے دار مسلط تھے. اتنے میں نورانی صورت والا ایک شخص آیا جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر چشم زدن میں مجھے یہاں پہنچا دیا. یہ سن کر وہ عورت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے لڑکے کی پوری داستان حیرت و مسرت سے حضرت ابو یعقوب محمد یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ملی جلی کیفیت خوشی کے عالم میں جب بتائی تو آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کیا تو قدرت خداوندی پر تعجب کرتی ہے؟ دیکھیے اللہ والوں کی قدرت اور کمال دیکھیے کہ اللہ نے جو ان کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، یہ ان کے تصرفات اور کرامات کا جب ظہور ہوتا ہے تو ایسے خرق عادت واقعات ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ کو میں ہر سلسلے میں کئی مثالیں دیتے ہوئے یہ مثال بھی ضرور دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے تو یقیناً آپ قرآن سے رجوع کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی صحابی سلیمان ولی کامل اس وقت کے سلیمان کے دور کے ولی کو اللہ نے یہ قوت دی کہ تختہ بلقیس کو بعض مختلف روایتوں کے اعتبار سے 2400 میل پر بھی جو ہے نا وہ جو تخت تھا، اتنا بڑا تخت جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے جب پہنچا سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اولیاء کو اللہ نے کتنی قوت اور طاقت دی ہوگی کہ وہ کہاں سے قسطنطنیہ پہنچے اور اس کو وہاں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے اٹھا کر اور اپنی والدہ کے گھر پہنچا دیا. اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ گویا کہ فرمایا ھذا من فضل ربی کی اللہ کا ہی فضل ہے. فرمایا کیا تو قدرت خداوندی پر تعجب کرتی ہے؟ تو بہرحال یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے واقعات. 505 ہجری میں آپ بغداد تشریف لائے اور وعظ و نصیحت کی بڑی بڑی مجلسیں منعقد کی گئیں. لوگوں میں اس قدر مقبولیت ہوئی کہ دور دور تک ہر عام و خاص کی زبان آپ کے محامد و مناقب میں نغمہ سرا تھی.
اور صوفی ابو فضل صافی بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ آپ مدرسہ نظامے میں علماء و فقہا کے مجمع واز فرما رہے تھے۔ دوران واز ابن سکا نامی ایک فقیہ نے مجلس سے اٹھ کر ایک سوال کیا۔ آپ نے اس کے باطن کا فطور بھانپ کر اسے فرمایا بیٹھ جا، مجھے تیرے کلام میں کفر کی بو آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تیرا خاتمہ بالخیر نہ ہوگا، اللہ اکبر۔ واقعے کے معتبر راوی کا بیان ہے کہ ابھی اس واقعے کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شاہ روم کی طرف سے ایک عیسائی سفیر کے طور پر خلیفہ وقت کے پاس آیا۔ تقدیر کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ ابن سکا خود اس کے پاس گیا اور گزارش کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں مذہب اسلام سے نکل کر معاذ اللہ تمہارا جو ہے نا وہ مذہب جو ہے وہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر نصرانی مذہب اختیار کیا اور نصرانی نے اس کی درخواست منظور کری۔ پھر نصرانی کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ کر اس نے شاہ روم سے ملاقات کی اور عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہو کر ہی مرا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ہے، اور یہ بہت بڑا جو ابن سکا تھا یہ قاری بھی تھا اور ذہین حافظ بھی تھا، لیکن ایام مرگ میں ایک شخص نے اسے قسطنطنیہ میں دیکھا کہ ایک دکان میں پڑا ہوا ہے اور ایک پرانے پنکھے سے اپنے چہرے سے مکھیاں اڑا رہا ہے، اور پھر کسی نے کہا کہ تم بہترین خوش اعلان قاری تھے، بہترین حافظ تھے، بہترین علم والے شخص تھے، کیا تمہیں کوئی قرآن یاد ہے؟ تو وہ افسردگی میں کہتا ہے کہ افسوس کہ مجھے اب وہ قرآن نہیں یاد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمتوں کی اگر قدر نہ کی جائے وہ تو چھن جاتی ہیں، تو اسے قرآن نہیں یاد تھا۔ فرمایا نسیاً منسیہ ہو گیا، صرف اتنا یاد ہے۔ فرمایا رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔ یہ آیت اسے صرف یاد تھی اور اسی کی ہی وہ تلاوت کر رہا تھا۔ آپ کی بے شمار جو ہے نا وہ تصانیف تو نہیں، لیکن تصانیف کی تعداد کم ہے، لیکن وہ واقعی بہت کامل ہیں کہ ان سے بھی بڑے بڑے بزرگوں نے فیضیابی حاصل کی۔ آپ فطری طور پر زبان و قلم کے ایسے شاہ سوار تھے کہ جس کی گرد رائے اوج ثریہ تک پہنچ گئی۔ آپ کی تصانیف میں رتبۃ الحیات اور علم تصوف میں آپ کے قلم کا عمدہ شاہکار ہے، اور یوں آپ کی 3 کتابیں جو ہے نا بڑی معروف ہیں کہ رتبۃ الحیات اور منازل السائرین اور منازل السالکین، تو یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ اس کتابوں کے حوالے سے بھی علامہ جامی نے خوبصورت واقعہ بیان کیا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جامع کرامت اولیاء میں جو کتابیں میں نے تذکرہ کیا جن کتابوں کا، اس کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین علی بن برغش شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ مجھے علم تصوف میں کسی شیخ کے لکھے ہوئے کچھ اوراق ملے، پڑھ کر ذہن و دماغ کو بالغی اور قلب و روح کو تازگی ملی۔ علم تصوف میں میری دلچسپیاں بڑھنے لگیں، دل میں مزید پڑھنے کا جذبہ شوق پیدا ہوا، اس لیے میں اس سے تلاش میں لگ گیا کہ ان اوراق کا لکھنے والا کون ہے تاکہ اس سے مل کر اس کتاب کا بقیہ اوراق بھی حاصل کر سکوں۔ جذبہ شوق کا عجیب حال تھا، نامعلوم طور پر دل کی شدت و کشش تیز ہونے لگی۔ اس درمیان ایک رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بارو باوقار پرکشش بزرگ خانقاہ میں آئے۔ ان کے چہرہ جمال کی تابندگی دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا، تو پھر وہ وضو کے لیے وضو خانے تشریف لے گئے۔ ان کا جبہ مبارک سفید رنگ کا تھا جس پر روشن اور واضح حروف میں آب زر سے آیت الکرسی لکھی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے اپنا جبہ اتار کر مجھے دے دیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جبے کے نیچے سبز رنگ کا ایک جبہ اور ہے، اس پر بھی جلی حروف میں آب زر سے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال مختصر یہ، پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں ہی ان اوراق کا مصنف یوسف ہمدانی ہوں جس کی تمہیں شدت کے ساتھ تلاش تھی، اور جن اوراق کا تم نے مطالعہ کیا ہے وہ میری کتاب رتبۃ الحیات کے ہیں۔ اس کے علاوہ میری اور بھی کتابیں ہیں جو اس سے بھی عمدہ اور روح افزا ہیں۔ پھر آپ نے منازل السائرین منازل السالکین اتنا فرمانا تھا کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس خواب سے مجھے نہایت ہی خوشی اور بے حد اطمینان حاصل ہوا۔ آپ کے ارشادات عالیہ بھی ہیں، لیکن وقت کی طوالت سے بچنے کے لیے فقط ایک عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سما ایک سفیر ہے حق تعالیٰ کی طرف اور ایلچی ہے حق تعالیٰ کی طرف، وہ ارواح کی خوراک، اجسام کی غذا، قلوب کی زندگی اور اسرار کی بقا ہے، پردے کو پھاڑنے والا اور بھید کو ظاہر کرنے والا ہے، چمکتی ہوئی بجلی اور روشن آفتاب ہے، وہ عالم میں ہر فکر، ہر لہجے، ہر تدبیر، ہر تفکر، ہر ہوا کے جھونکے، ہر درخت کی حرکت اور ہر ناطق کے نطق سے ہوتا ہے۔ اس لیے تواہل حقیقت کو سما میں سرگشتہ و حیران، مقید و اسیر اور صاحب خشوع و مست کو دیکھا جاتا ہے۔
آپ کے بے شمار اس طرح کے ذکر خیر کردہ جو ہے نا ارشادات ہیں. آپ فرماتے ہیں تم خدا تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو، اگر یہ میسر نہ آئے تو اس شخص کے ساتھ صحبت رکھو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتا ہے. ابو سعید سمعانی کا بیان ہے کہ جب میں نے سفر کا ارادہ کیا اور رخصت ہونے کے وقت اپنے شیخ یوسف بن ایوب ہمدانی کے پاس گیا تو انہوں نے میرے ارادہ سفر کو درست اور صحیح کہا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس مت جانا اور یہ دیکھ لینا کہ تمہاری غذا حرام تو نہیں ہے. بہرحال آپ کی جو وفات ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو انشاءاللہ آخری تذکرہ یہ کر کے اپنے بیان کو اختتام پذیر پہ لاتے ہیں. طوالت سے بچنے کے لیے میں فقط آپ کا سن وفات جو ہے، انتقال ہے، وہی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ کا انتقال 22 ربیع الاول 535 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے اور آپ کا فیضان ہم تمام پر جاری فرمائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات اگلے سلسلے میں ایک نئے بزرگ کی سیرت کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.